जेके न्यूज़ टीवी बरतानिया के तवसुत से आप इस वक्त देख रहे हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब। मंसूरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, कश्मीर इस वक्त जल रहा है। 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक दावे तो बहुत किए गए, लेकिन कश्मीर की मदद को अमली तौर पर कोई नहीं पहुंच सका। क्या कमेंट करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 22 करोड़ आवाम की तरफ से कश्मीरी कौम को, भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बच्चों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज़ादी की इस शमع को उन्होंने अपने खून पसीने से रोशन रखा है और उन्होंने जद्दोजहद करके बस्तियों को बर्बाद और कब्रिस्तानों को आबाद किया है आज़ादी के खातिर। और आज तक जो आज़ादी के नारे न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरी दुनिया के हर चौक और चौराहे पर हम सुन रहे हैं, तो ये असल में कश्मीरियों का वो अंदरूनी जज्बा है आज़ादी के खातिर। लेकिन इस जज्बे के साथ साथ अगर कोई अफसोसनाक बात यह है वो ये कि इंडिया ने श्रीनगर को कब्ज़ा में लिया और पाकिस्तान नारों तकरीरों के अलावा कुछ नहीं कर सकी, जिस पर हमें अफसोस है। लेकिन ये बात खुशाइन है कि जिस तरह कश्मीरी कौम आज़ादी के लिए लड़ रही है, उसी तरह पूरी कश्मीरी कौम के साथ हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे बहनें, पूरी कौम साथ खड़े हैं। जनाब सिराजुल हक साहब, 5 अगस्त 2019 के हवाले से इस्लामाबाद में एक मुश्तरका इजलास था, आप उसमें मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब ने आप दीदा अशकों के साथ, आंसुओं के साथ कहा था कि क्या करोगे डॉलरों को, क्या डॉलरों को चबाओगे? कि कश्मीरी बहनें माएँ रोज़ाना सुबह उठकर दरवाज़ा खोलती हैं और पूछती हैं क्या पाकिस्तानी फ़ौज आ गई। आपने भी वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जज्बाती तकरीर की थी। सर, क्या वजह है कि अभी तक हमारे पॉलिसी मेकर्स कश्मीर पर एक बयानिया नहीं अपना सके? देखिए, पूरी कौम का बयानिया एक है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर के खातिर लड़ने और मरने के लिए तैयार है। मसला है हमारे बुज़दिल हुक्मरानों का, और आज का हुक्मरान हो या पुराने हो, सबकी पॉलिसी ये है कि अपनी हुकूमत को बचाया जाए। बेशक कश्मीर जाता है तो चला जाए। और यही वजह है कि परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक जितने हुक्मरान आप देख रहे हैं, ज़ुबानी कलामी तकरीरों के हद तक उनकी पॉलिसी तो मौजूद है, लेकिन एक हुक्मरान ने भी कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। लेकिन मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कौम कश्मीरियों के साथ है और जिस मसले पर हमारी कौम का इत्तेफाक है वो यही कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं, मोहसन पाकिस्तान भी हैं, और उनका जो कलाम है ईरान में, तुर्की में, जहाँ जहाँ पर दुनिया में समझा जाता है, वहाँ पे लोगों में तब्दीलियाँ भी आईं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम इकबाल का शाहीन नहीं बन सकी? कश्मीरी कौम इकबाल से वो इक्तसाब फैज़ नहीं कर सकी जिसकी इकबाल बात किया करते थे कि जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। देखिए, हर पाकिस्तानी जो है इकबाल का शाहीन है, लेकिन पाकिस्तानियों की क़यादत गरगसों के हाथ में है। और आपको याद होगा सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया था कि जहाँ 100 गीदड़ों की क़यादत एक शेर की हाथ में है, उस पर हमला ना करना, और जहाँ शेरों की क़यादत एक गीदड़ की हाथ में है, उस पर हमला करो। तो पाकिस्तान की कौम का हर बच्चा, हर नौजवान शेर दिल भी है, शाहीन सिफत भी है। लेकिन अफसोस ये है कि इन शेर दिलों और शाहीन सिफत नौजवानों की क़यादत जिन हुक्मरानों के हाथ में रहा है वो बुज़दिल है। वो ताज बरतानिया के आज भी उसी तरह ग़ुलाम हैं जिस तरह 1947 से पहले थे।
اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 47 کے بعد بھی تاج برطانیہ کے غلاموں نے اداروں پر قبضہ کیا، سیاست پر قبضہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو اپنے گرفت میں لیا۔ ساری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا کہ پاکستان کو آزادی تو ملی ہے، لیکن یہ نظریاتی طور پر آزاد نہ ہو، ان کا کلچر آزاد نہ ہو، ان کی سیاست آزاد نہ ہو، ان کی معیشت آزاد نہ ہو، ان کا تعلیم آزاد نہ ہو، اور فیصلے کرنے میں یہ قوم آزاد نہ ہو۔ اس لیے پاکستانی قوم ایک چیز ہے اور حکمران بالکل دوسری چیز ہے۔ آپ ان دونوں کو کبھی بھی نہ ملائے۔ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، دبنے والی نہیں ہے، ڈرنے والی نہیں ہے، بے انتہا ہر نوجوان کو ہمالیہ کی طرح عظیم ہے، لیکن افسوس اگر اس قوم کو اچھی قیادت مل جائے تو ایک بار پھر معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ جناب سراج الحق صاحب، اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو انڈیا 370-35A ان آرٹیکلز کو پرووک کر چکا ہے، ختم کر چکا ہے اور ریووک کر چکا ہے، اور کشمیر، ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کو وہ اپنا حصہ بنا چکا ہے، لداخ کو ڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے، اب پاکستان کیا کرے؟ دیکھیے، ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن انڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا پتہ پاکستان کو نہیں تھا، اور پرویز مشرف کے دور سے یہی پلان تھا۔ اس لیے جب انڈیا نے بارڈر پر باڑ لگانے شروع کی، مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس وقت بھی چیخ رہے تھے، پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن پرویز مشرف نے باڑ لگانی دی۔ یہ ایک لحاظ سے خاموش اعلان تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور اس وقت پرویز مشرف نے کہا کہ بس یہ تو میرے 5 منٹ کا کام ہے اس کو اٹھانا اور ہٹانا، لیکن ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے چوک اور چوراہوں میں، گلی اور کوچوں میں، پہاڑوں اور دیہاتوں میں جو مسلح جدوجہد وہاں کے اپنے لوگ کر رہے تھے، بہت طریقے کے ساتھ اس ساری جدوجہد کو سبوتاش کیا گیا، اور مجاہدوں کی اس پوری مومنٹ کو ختم کیا گیا، اور پاکستان کی حکومت یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور اس کے بعد بھی اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے۔ اگر سری نگر پر اس وقت انڈیا نے قبضہ کیا تو اس کے لیے بھی ماحول پاکستان نے مہیا کیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی حکومت نے ایک عارضی صوبہ ڈکلیئر کیا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں پر اس احسان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کر تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اس احسان کے بدلے آپ لوگوں نے اپنا ووٹ ہمیں دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے بھی جا کر وہ اعلان کیا، مسلم لیگ بھی اس پر راضی تھی، پی ٹی آئی والے بھی راضی تھے، اور اسی چیز کو انڈین گورنمنٹ نے بیس بنایا کہ جو کام گلگت میں پاکستان نے کیا وہی کام اگر چند مہینے قبل انڈیا نے کیا تو اس میں ناجائز کیا ہے، اور کل اگر استصواب رائے ہو تو یہ ایشو تو اٹھے گا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس قضیے کو، اس مسئلے کو دفنانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس ایشو کو خاموش کرنے کے لیے مسلسل انڈیا اور پاکستان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن کھل کر بات اس لیے نہیں کرتے کہ پاکستانی قوم کا ایک جذباتی لگاؤ ہے کشمیر کے ساتھ، اور پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کے لیے، لیکن پاکستان کی حکومت کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، ایک تقریر کی اور پھر وہ بھول گئے۔ پھر اس نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے تاکہ ہم دنیا کو یاد دلا سکے کہ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ ایک دن احتجاج کیا اور پھر بھول گئے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ سے واپسی پر وزیر اعظم نے جو بڑا فتویٰ دیا وہ یہی کہ جو آدمی بارڈر کی طرف جائے گا کشمیریوں کے ساتھ تعاون کے لیے، یہ پاکستان کا غدار ہوگا۔
تو یہ پالیسی آج کی نہیں ہے، یہی پالیسی ہے جو جنرل گریسی نے اپنائی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں جب انڈیا نے اپنی فوجوں کو سری نگر تک پہنچایا اور اس کے مقابلے کے لیے قبائل کے لوگ گئے تھے، دیر کے لوگ گئے تھے، باجوڑ کے لوگ گئے تھے، وزیرستان کے لوگ گئے تھے، تو آخر گجرات کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ پنڈی کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ لاہور کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ کراچی کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ کیا ان کی محبت نہیں تھی کشمیریوں کے ساتھ؟ کیا یہ مسلمان اور پاکستانی نہیں تھے؟ لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس وقت کی حکومت کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا یہی فیصلہ تھا، جو جنرل گریسی تھا، کہ ہم نے کشمیریوں کے خاطر ایک قدم نہیں اٹھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1948 میں بھی ایک آدمی نہیں گیا، اور جو ہمارے قبائل گئے تھے، خود میرا تعلق ضلع دیر سے ہے، ضلع دیر کے 2300 لوگ شہید ہو گئے تھے، اور جتنے بڑی پیمانے پر لوگ وہاں گئے ان میں سے بہت کم واپس آ گئے۔ تو اس وقت حکومت نے یہی اعلان کیا کہ یہ قبائل ہے، اس لیے لڑنے گئے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ آزاد قبائل ہے، اس لیے اپنی مرضی سے جاتے اور اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ لیکن جہاں پاکستان تھا اور پاکستان کا ہولڈ تھا، اس سے ایک آدمی بھی نہیں گیا۔ تو آج جو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ جو آدمی بارڈر کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا، یہ حقیقت میں جنرل گریسی کی وہی پالیسی تھی۔ انہوں نے 48 میں ایسا کیا اور انہوں نے 2020 میں ایسا کیا۔ اس وقت آپ کو پورا ڈائسپورا دیکھ رہا ہے، چونکہ جے کے نیوز ٹی وی برطانیہ، یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ کشمیری پاکستانی تارکین وطن حال ہی اٹیچڈ ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ، چونکہ یہ چینل واحد چینل ہے پوری دنیا میں جو کہ کشمیر کے اوپر، مقبوضہ جموں کشمیر کے آزادی کی خاطر بنا ہے۔ آپ اس ڈائسپورا کو کیا پیغام دیں گے کہ جو کبھی انگلینڈ سے شام چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، جو کبھی افغانستان چلے جاتے ہیں، جن کے دل میں تڑپ ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمان نوجوان جو کہ خنجر اٹھے کسی پہ تڑپتا ہے، اپنا دل، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، آپ ان نوجوانوں کو پیغام کیا دیں گے کہ کس طریقے سے کام کریں اسلامی انقلاب لانے کے لیے کہ نہ تو دنیا میں بدامنی ہو اور نہ ہی مسلمانوں کو ٹیررسٹ لیبل کیا جائے؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ شام سے بھی مختلف ہے۔ اب دیکھیے شام کے پش پہ وہاں کے مہاجرین کے لیے راستے کھلے ہیں، جی، وہاں ترکی حکومت گئی، ان کو سپورٹ کیا، باقی دنیا نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ افغانستان کا مسئلہ بھی بالکل مختلف ہے کہ ساری دنیا نے مل کر افغانوں کا ساتھ دیا، اس کو سپورٹ کیا، لیکن کشمیریوں کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ پاکستان کی سپورٹ کا ہے، اور پاکستان نے بھی انڈیا کو ماحول دی کہ وہ باڑ لگائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے آنے جانے کے راستے بالکل ختم ہو۔ اس لیے کشمیری حقیقی معنوں میں مظلوم ہے، اور اس وقت کشمیریوں نے جو جدوجہد شروع کی ہے، شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں اتنا مشکل ترین جدوجہد ہو جو کشمیری کر رہے ہیں، اور اتنی قربانی قریب کے تاریخ میں کسی قوم نے نہیں دی آزادی کے لیے، اس لیے کہ وہاں میڈیا بھی ان کا پہنچ بھی نہیں ہے، ان کی آواز بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جو دریا کشمیر سے آتے ہیں نا جی، اس میں کشمیریوں کا خون شامل ہے، اس میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹے ہوتے ہیں، اس میں ان کی لاشیں ہوتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت میں یہ سارے مظلوم کشمیری پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھ میں بھی، گریبانوں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، اور عالمی اسلام کے ان شہزادوں کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کہ آپ کیسے مسلمان تھے، سنگ دل مسلمان تھے، کہ مغربی دنیا میں کسی چڑیا گھر میں پرندے کے بارے میں، جانور کے بارے میں تو آپ کو فکر ہوتا ہے اور اپنا پیسہ ادھر خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں لوگ بھوک سے بھی مرتے ہیں، اور یہاں لوگ مظلومیت کی موت مرتے ہیں۔ ان کی آہوں کو، ان کی فریاد کو آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ اس لیے ہر باضمیر انسان کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نے برطانیہ کی بات کی، باقی یورپی ممالک میں اپنے سامعین کی بات کی،
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے جس دلیری اور بہادری کے ساتھ کشمیریوں کا کیس ہر پلیٹ فارم پہ اور ہم فورم پہ لڑا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ نے مل کر اس جدوجہد کو منزل تک پہنچانا ہے۔ اور دیکھیے، اگر افغانیوں کو آزادی مل سکتی ہے، ویتنام میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو کشمیری کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں مسلسل چلنا ہے۔ اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور بشری حقوق کی جو خلاف ورزی جاری ہے، اسکول کے بچوں کو تک نہیں چھوڑا گیا، جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا، 23,000 سے زیادہ ہمارے معصوم نوجوان دشمن کے جیلوں میں ہیں، ساری قیادت جیلوں میں ہے۔ اب دیکھیں، ایک نیلسن منڈیلا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس نے بڑی قربانی دی، لیکن مقبوضہ کشمیر میں سینکڑوں نیلسن منڈیلا کی طرح ہمارے نوجوان ہیں جن کی ساری زندگی قید و بند میں گزر گئی۔ خاص کر جناب علی گیلانی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز فرمائے، شبیر شاہ کو، ملک یاسین کو، اور اس طرح ہمارا جو بین ہے آسیہ اندرابی کو، اور ان تمام نوجوانوں کو سلام۔ جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری لمحے تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہر رات سوتے ہیں تو اس درد کے ساتھ کہ ہم کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ہر صبح اٹھتے ہیں تو اس عزم کے ساتھ کہ آج کے دن ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہماری ضمیر ہمیں ہر وقت ملامت کرتی ہیں۔ دیکھیے، اگر مجھے پتہ چلے نا کہ میری ماں کسی نے اغوا کی ہے، اللہ نہ کرے، میری بیٹی کسی نے اغوا کی ہے، اللہ نہ کرے، تو کیا مجھے رات کو نیند آئے گی؟ میں بے قرار رہوں گا۔ مجھے کوئی کھانا بھی دے دے میں نہیں کھاؤں گا، میں پانی کا گھونٹ نہیں لوں گا، میں ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کروں گا۔ تو یہ کشمیری مائیں ہماری مائیں نہیں ہیں، یہ بہنیں ہماری نہیں ہیں، یہ بیٹیاں ہماری نہیں ہیں، یہ مساجد ہماری نہیں ہیں، یہ قرآن جو وہاں پہ جلایا جاتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے بھائی نہیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی ہم نے کشمیریوں کے لیے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہم نے کشمیریوں کے لیے ہر وہ کچھ کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری صلاحیت میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہی پوچھے گا کہ جو قوت اور صلاحیت میں نے آپ کو دی تھی، آپ نے کشمیریوں کے خاطر اس صلاحیت کا بہتر استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میں، میری جماعت، ہمارے تمام کارکنان اور پاکستانی قوم انشاءاللہ اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی۔ آخری سوال سر، کل ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر پر میرے مہمان تھے علی رضا سید، چیئرمین کشمیر کونسلز برسلز بیلجیم۔ یورپ میں اس چیز کو، یورپین پارلیمنٹ میں اس چیز کو پلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ سے، جو کہ کنسلٹیٹو سٹیٹس رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، جنیوا جاتے ہیں، عرصہ دراز سے کشمیر کے اوپر وہ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر اپنی رپورٹس ہر 3 مہینے بعد سبمٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لارڈ نذیر احمد، لارڈ واجد خان، لارڈ قربان حسین، ایک بڑا ڈائسپورا ہے جو کہ ہمارا رہتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کس طریقے سے ان کی مدد لے سکتے ہیں بین الاقوامی برادری کو سینسیٹائز کرنے کے لیے، چونکہ وہ لوگ وہاں پہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، ان کے ووٹر بھی ہیں، ہم ان سے کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میڈیا کی تو بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے آپ لوگ جو یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باقی دنیا میں میڈیا کا بہتر استعمال کرتے ہیں، اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 35 سالوں سے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں کاون نامی ایک ہاتھی تھا، جی، پھر اس کا جوڑا مر گیا، اور سوشل میڈیا نے اس کا کیس اٹھایا، اور بالآخر باہر کے انجوز یہاں آ گئے، انہوں نے اس کے لیے ایک خوبصورت پنجرہ بنایا، پھر ایک جہاز کا انتظام کیا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو کمبوڈیا پہنچایا۔
اور اس سے پہلے اس ہاتھی کے بارے میں صدر پاکستان کو بریفنگ دے گئی، جی ہاں، اور ایک دن سینٹ میں اس ہاتھی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، اس لیے کہ میڈیا نے اس پر فوکس کیا تھا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ میڈیا کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ باقی یورپی یونین اور اس میں شامل جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان تک اپنے بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 5 فروری ابھی آ رہا ہے، اس پر ہم نے پاکستان سمیت ساری دنیا میں زبردست احتجاج کو لانچ کرنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس احتجاج میں صرف پاکستانی یا کشمیری شریک ہو۔ ہماری کامیابی ہوگی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلا کر ان کی زبان سے، ان کی زبان میں بات ہو کشمیریوں کے حوالے سے، اور ہم ہائی لائٹ کر لیں کشمیر میں جو ظلم ہے، جو بشری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم نے پاکستان کو بھی مشورہ دیا ہے کہ ایک اسپیشل نائب وزیر خارجہ ہو کشمیر کے لیے، اور ہر ملک میں جہاں ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں ایک ڈیسک ہو کشمیر کے لیے۔ پھر ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ گلگت کو ایک صوبہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پورا جو مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، اس کو ایک یونٹ قرار دے کر اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کرے۔ جب ہندوستان نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے مشورہ دیا ہے پاکستان کو کہ آزاد کشمیر کا جو اسمبلی ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو نمائندگی دی جائے، اس لیے کہ بہت سارے کشمیری امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، باقی ممالک میں ہیں۔ اس طرح جو کیبنٹ کشمیر کا موجود ہے اس کیبنٹ میں بھی باہر کی دنیا کے ان لوگوں کو نمائندگی دی جائے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے اس کو عارضی ہی صحیح، اگر آپ گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایک عارضی وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر و آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایک سمبولک وزیر اعظم ڈکلیئر کرے۔ اور پھر ہم نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ساری دنیا میں جو کشمیریوں کا کیس ہے اس کے نمائندگی خود کشمیری کرے، کشمیر کا وزیر اعظم کرے، وہاں کے کیبنٹ کے ممبران جائیں، اس لیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں لوگ اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر بجٹ میں کسی بھی پروجیکٹ اور اسکیم کے لیے پیسہ رکھتے ہیں تو کشمیر کے آزادی کے لیے، کشمیریوں کے فائدے کے لیے بھی آپ ایک بجٹ کا تعین کر لیں، اس لیے کہ جس چیز پر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک پانی پر لکیر کے مترادف ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک نیشنل ایکشن پلان دے دے آزادی کے خاطر، کہ ہمارے یہ پالیسی ہوگی اور یہ قومی پالیسی ہو۔ ان کا حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ آج اگر مسلم لیگ کی حکومت ہے، آج پیپل پارٹی کی حکومت ہے، آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی، تو حکومتوں کی چینج اور تبدیلی سے اس پالیسی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جس طرح جس کی بھی حکومت ہے سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور ایک خاص مدار میں سفر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب پیپل پارٹی کی حکومت ہے تو دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کا ہوگا، اور آج کسی اور پارٹی کی حکومت ہے تو اب رات زیادہ نہیں، وہ اپنے نظام کے ساتھ چلتے۔ اسی طرح ایک نیشنل پالیسی کا اعلان ہو جو قومی سطح پر بنایا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت جب قائم ہو گئی تو 8 مہینے تک انہوں نے کشمیر کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہی نہیں بنایا تھا۔ یہ تو پلوامہ کا واقعہ ہوا اور کشمیر ہائی لائٹ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، تو پتہ چلا کہ 9 مہینے تک کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے۔ یہ انہیں اگر آپ کے قومی اسمبلی میں 34 کمیٹیاں ہیں، سب کے سربراہان موجود تھے، اگر کسی کمیٹی کا چیئرمین نہیں تھا تو وہ کشمیر کمیٹی، یہ تو اہمیت ہے ان کے ذہن میں۔
اس لیے صرف تقاریر کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو میں باہر کے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ ان حکمرانوں سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن آپ لوگ اور ہم مل کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو۔ آ، آج کل پی ڈی ایم کا سیزن چل رہا ہے۔ جب حکومت تھی مسلم لیگ نون کی تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے کشمیر بیچ دیا۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں انہوں نے کشمیر بیچ دیا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کشمیر بیچ دیا، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مسٹر مودی جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست تھے، ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ سر اصلی چور کون ہے اور قوم کے ساتھ مخلص کون ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہ نئے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے چار بار حکومتی کی ہے، جی اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان پالیسیوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے پالیسی پر اختلاف ہے، نہ کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے، نہ تعلیمی پالیسی پر اختلاف ہے، نہ زراعت کی پالیسی پر اختلاف ہے، نہ صنعتی پالیسی پر اختلاف ہے، نہ صحت کے پالیسی پر اختلاف ہے۔ ان کو اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو بوتل، دودھ کا بوتل عمران خان کے منہ میں رکھا ہے، یہ ہمارے منہ میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پہلے یہ بوتل ان کے منہ میں تھا تو یہ خوش تھے، اب وہ بوتل عمران خان کے منہ میں ہے تو اب عمران خان خوش ہے، وہ رو رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان کا آپس کی لڑائی اس دودھ کے بوتل کے لیے ہے، قوم کے لیے، کشمیر کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بجائے ایک تھرڈ آپشن کے طور پر جماعت اسلامی نے ایک اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد شروع کی ہے، جس میں کشمیر کی آزادی بھی ہے اور ملک میں اسلامی نظام لانے کا اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ایجنڈا بھی شامل ہے۔ اس وقت ایک پیغام میں چاہوں گا آپ سے۔ 2021 میں الیکشن آ رہا ہے آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر میں آپ کی پارٹی جماعت اسلامی، اس کے ممبر جناب ترابی صاحب اسمبلی میں موجود ہیں، محترمہ ہماری بہن رفت صاحبہ وہ بھی اسمبلی میں موجود ہیں۔ کشمیر کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہیں اور مذہبی مزاج رکھتے ہیں، تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اسمبلی کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجیں جو قانون ساز اسمبلی کو آزادی کا بیس کیمپ، حقیقی بیس کیمپ بنانے کے لیے، جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جس کے لیے 4,000 مربع کلومیٹر، 5,000 مربع کلومیٹر کے اندر ایک علامتی حکومت بنائی گئی تھی، آپ کیا پیغام دیں گے ان ووٹرز کو، 45 لاکھ کی آبادی کو، کشمیر کی آبادی کو، کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کریں؟ دیکھیے، ووٹ کے بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ووٹ ایک امانت ہے اور اہل کے حوالے کر لے، اور یہ ووٹ ہی ہے جو آپ کے حال اور مستقبل کو سنوارنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو کشمیر میں بھی بدقسمتی ہے کہ برادری ازم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور جب وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کرتے ہیں، نہ برادری کے کام آتے ہیں نہ کشمیریوں کے کام آتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی کامیابی اور مسلمان کی کامیابی اس نظام میں ہے جو اللہ نے دی ہے۔ بے شک۔ اس نظام کے بغیر آپ مشرق اور مغرب کی طرف دیکھیں گے، آپ مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ میں کشمیریوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ الیکشن میں سب سے زیادہ فوکس رکھے کشمیر کی آزادی پر،